अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पंजाब असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब ने यह ऐलान किया। अब सियासत एक और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। वो कार्ड्स जो आखिरी कार्ड थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने प्ले कर दिए हैं। अब क्या होगा? क्या पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे? सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन होंगे? जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं उसका क्या बनेगा? खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली कब तहलील की जाएगी? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिसका जवाब हमें अब देखेंगे अगले चंद दिनों में कि उसका जवाब हमें क्या मिलता है। लेकिन 9 अप्रैल को शुरू होने वाला सफर आज 12 जनवरी 2023 2 असेंबलियों की तहलील तक आके खत्म हुआ। 9 अप्रैल से पहले आपको याद होगा एक कदम एतमाद आई थी। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान जो उस वक्त के थे, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी उस वक्त, और उस रूलिंग के बाद उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को पर वोटिंग रिजेक्ट कर दी और इलेक्शंस कॉल कर दिए इमरान खान साहब ने। उन्होंने एक समरी भेज दी प्रेसिडेंट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को कलअदम करार दिया। यहां से यह मामला शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एतमाद का वोट लेना पड़ेगा इमरान खान साहब को। 9 अप्रैल अदम एतमाद नो कॉन्फिडेंस फेस करना पड़ेगा। उसकी वोटिंग की तारीख भी बताई 9 अप्रैल 2022। एक डायरी लेकर, जैसा कि वो कहते हैं, इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से रवाना हो गए। सर एक सेकंड सर रुक। सर एक सेकंड। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा। अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। 9 अप्रैल को यह सफर शुरू हुआ तहरीक इंसाफ का। बहुत से लोग जो सियासी तज्जियाकार थे, उनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का ग्राफ गिर गया है। वो जो 3.5 साल की हुकूमत थी, उसने तहरीक इंसाफ को गैर मकबूल कर दिया है पाकिस्तान में। उसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती थी, जिसमें महंगाई और मईशत के फैसले, उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में, इस तमाम को वजह बनाकर मुझ समेत बहुत से लोग सोचते थे कि तहरीक इंसाफ का वापस आना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 10 अप्रैल की रात पाकिस्तान के सड़कों पर वो मनाजर देखे गए जो शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखे। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में ये कहते भी हैं, लेकिन ये वाकई दुरुस्त बात है कि मिठाइयां बंटते देखी हैं। मैंने खुद मिठाइयां खाई हैं हुकूमतों के जाने पर उनके मुखालफिन से, लेकिन ये मनाजिर नहीं देखे कि लोग सड़कों पर आ गए पाकिस्तान के बड़े शहरों में और तहरीके इंसाफ की हिमायत में लीडरलेस लोग बाहर निकल आए। 11 अप्रैल 2022 तहरीके इंसाफ ने कौमी असेंबली से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया और 11 अप्रैल को ही इमरान खान साहब ने जलसों का आगाज किया। उनका एक बयानिया बनाया गया कि उनको अमेरिका की साजिश, जिस साइफर का वो जिक्र करते थे कि अमेरिकी साजिश के जरिए लोकल और बैरूनी ताकतों ने इस इक्तदार से बाहर निकाला। ये जब जलसों का सिलसिला शुरू हुआ, मुख्तलिफ शहरों में 50-60 से जायद जलसे किए इमरान खान साहब ने अपनी इस कैंपेन में, जिसमें उन्होंने बहुत से बयानिए बनाए, जिसमें एंटी अमेरिकनिज्म हो, इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तानी सियासत का किरदार हो, जो करप्शन के खिलाफ उनकी पुरानी एक कैंपेन थी, उसको भी उन्होंने उस पर तमाम तर बयानियों के साथ इमरान खान साहब जलसों और इनके साथ मैदान में आ गए। 17 अप्रैल 2022 को हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। उस वक्त आपको याद होगा बुज़दार साहब ने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए, तो जिस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहां से भी उसकी हुकूमत चली गई। एक माह बाद 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 63A का फैसला देते हुए कहा कि लोग अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा। जिसके बाद 25 मई को जिसके बाद यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने यह फैसला किया कि जो लोग वोट जिन्होंने खिलाफ डाला तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते हुए लोगों ने या तहरीक इंसाफ की पार्टी के लोगों ने, वहां पर पार्टी लाइन के खिलाफ होने की वजह से उनको डी सीट कर दिया गया। बहरहाल 25 मई को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की क्यादत करते हुए इस्लामाबाद
آئے اسلام آباد میں ڈی چوک کا اعلان تو کیا, لیکن عمران خان صاحب ڈی چوک پہنچے نہیں. لیکن یہ وہ ایک دن ہے جس کو عمران خان صاحب یاد کرتے ہیں جب لانگ مارچ کیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے, اور مسلم لیگ نون نے ایک بڑا سخت کریک ڈاؤن کیا اس لانگ مارچ کے خلاف. ضمنی الیکشن پنجاب, دا بگیسٹ ٹرننگ پوائنٹ پنجاب کی پالیٹکس کا جو پچھلے 9 مہینے میں نظر آیا. 17 جولائی کو 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوا پنجاب کی. ان میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لیں. تمام تر تجزیوں کو غلط ثابت کیا. تمام جو پریڈکشنز اور فور کاسٹنگ تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف زیادہ اچھا نہیں کر پائے گی, ہر حلقے کی طرف سے یہ ایک خیال کیا جاتا تھا کہ 2, 3, 4 سے زیادہ سیٹیں نہیں لیں گے. 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لیں. 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا پنجاب میں. آپ کو یاد ہوگا دوست مزاری صاحب نے یہ خط لہرایا چودھری شجاعت حسین صاحب کا اور کہا کہ کاف لیگ کے ممبران کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور 26 جولائی کو سپریم کورٹ نے دوست محمد مزاری کی رولنگ کو مسترد اور غیر آئینی قرار دیا اور کالعدم قرار دیا. اس کے بعد 16 اکتوبر کو اس کے بعد پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. 16 اکتوبر کو 8 قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشنز ہوئے. یہ وہ سیٹیں تھیں جو چن کر حکومتی اتحاد کی جانب سے نکالی گئیں, جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. ضمنی الیکشن کی ہار کے بعد سیاسی طور پر ان کو ایک الیکشن چاہیے تھا جو واپس وہ جو بیلنس ہے اس کو دوبارہ ایون آؤٹ کرے. یہ سیٹیں جس میں 8 قومی اسمبلی کی تھیں, 7 پہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب لڑے, 1 سیٹ ہاری تحریک انصاف نے ان میں سے, اور 7 سیٹیں عمران خان صاحب جیت گئے. 3 صوبائی سیٹوں میں سے 2 تحریک انصاف جیتی اور 1 پر پیپلز پارٹی کامیاب ہوئے. ایک اور انڈورسمنٹ تھی تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی جو الیکشن کے ذریعے ثابت ہوئی. ایک اور اپ ہیول 21 اکتوبر 2022 کو توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا. 28 اکتوبر سے عمران خان صاحب نے اس کے بعد لانگ مارچ کا آغاز کیا اور وہ چاہتے تھے پورے ملک میں الیکشنز ہوں. لبرٹی چوک سے اس لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا. 3 نومبر کو عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا. 3 گولیاں, تحریک انصاف کا موقف 4 گولیوں کا بھی ہے, عمران خان صاحب کو لگی, جس کے بعد یہ لانگ مارچ ختم کر دیا گیا. راولپنڈی کے جلسے میں آخری اعلان کرنا تھا. 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان راولپنڈی کے جلسے میں کیا. 17 دسمبر کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کے پی کے امرا دوبارہ یہی اعلان دہرایا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں, لیکن وقت دینا چاہتے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے پورے پاکستان میں الیکشنز ہوں. لیکن 19 دسمبر کو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا اور 23 دسمبر کو 4 دن بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. معاملہ پھر سپریم کورٹ ہائی کورٹ گیا. لاہور ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا اور کل جیسے آپ نے دیکھا رات کو پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. پنجاب اسمبلی سے 186 ممبران انہوں نے شو کیے, جس کے بعد ان کو اعتماد کا ووٹ مل گیا. یہ صورتحال بنی اور آج جیسے آپ نے دیکھا اب پرویز الہی صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کر دیے ہیں. یہ 9 مہینے کا سفر تھا. اس سفر میں بہت اتار چڑھاؤ, بہت نشیب و فراز ہم نے دیکھے پولیٹیکلی. ایک یہ بھی عمران خان صاحب نے ریڈ لائن کا بھی ایک ذکر کیا اپنی کل کی تقریر میں, پرسوں کی تقریر میں. کیا کہا عمران خان صاحب نے اور اس ریڈ لائن کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ذرا سنیں. ایک چیز جو سب کو کہی گئی, پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے, عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو تو مائنس کر دیا, اس کی تو فیوچر ہی نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ریڈ لائن ڈرا کی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا. کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرا کر سکتا کسی کے اوپر. اب کیا یہ ریڈ لائن مٹا سکیں گے عمران خان صاحب؟ 9 مہینے میں انہوں نے اپنی سیاست کو دوبارہ کھڑا کر دیا ہے. صرف کھڑا نہیں کر دیا, اگر کہا جائے کہ وہ مقبول ترین اپنی سطح پر ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا.
یہاں سے ان کی سیاست کہا جائے گی. کیا وہ الیکشنز لے پائیں گے؟ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے. اسد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد عمر صاحب، فواد صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سائن کر دیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے سمری کو. اس سے پہلے کہ میں پالیٹکس پہ جاؤں، ذرا تھوڑے سے میں فیکٹس آپ سے اگر آپ ہمیں بتا، کبھی آپ کو شک ہوا پچھلے 24 گھنٹے میں کہ پرویز الہی صاحب شاید دستخط نہ کریں سمری پر اور الیکشنز کی طرف نہ جائیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں، آپ نے بالکل درست کہا کہ پہلے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو تجزیہ تھا پنجاب کے بائی الیکشن سے پہلے، آپ نے صحیح کہا کہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے میکسیمم ہمیں کوئی سیٹیں دینے کو تیار تھا، تو 60 سے 8 کی بات کرتے تھے. آپ کو پتا ہے میں آپ کے پروگرام پہ بھی، ہر پروگرام پہ بیٹھ کے میں نے کہا 12 سے 16 جیتیں گے. اسی طریقے سے دو چیزیں ہمیں کہی گئی ہیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر، بار بار کہی گئی. ایک، پرویز الہی کبھی بھی اسمبلی تحلیل کرنے کا دستخط نہیں کریں گے. دوسری، ہم اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر سکتے. آپ کو یہ دو ریڈ لائنیں بھی مٹتی ہوئی نظر آئی، اور مجھے تو کوئی شک نہیں تھا کیونکہ ہم ظاہر ہے براہ راست ان کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور انہوں نے بالکل واضح اپنی رائے دی. ان کے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ نہیں تھا، یہ بہتر سیاسی فیصلہ نہیں تھا، لیکن ہمیشہ انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہوگا عمران خان کا، اور وہ انہوں نے آخر وقت تک کھڑے رہے اس کے اوپر. میں نے آج بہت سے مسلم لیگ نون کے دوستوں سے بات کی اسد عمر صاحب، وہ شوق میں بھی اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ نمبر پورے کیسے ہوئے. کہیں نہ کہیں کیلکولیشنز کر کے بہت سے لوگ اپوزیشن اور دوسرے بیٹھے تھے کہ کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں تحریک انصاف. ہمیں بھی بتایا جا رہا تھا، نمبرز بڑے ڈیفرنٹ تھے ساروں کے، لیکن بار بار بتایا جا رہا تھا وہ لوگ ٹوٹے ہیں. آپ کی کیا انفارمیشن تھی؟ اب تو آپ نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، سو اس کو تو سائڈ پہ کر دیں ذرا سا. میں آپ کی اپنی انفارمیشن ہے سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، کیا تھا، کتنے لوگ ٹوٹے ہیں؟ جی تو اب براہ راست ڈائریکٹلی انوالو تھے. ہماری آخری یہ ایک ہفتہ پہلے فیصلہ کیا تھا ہم نے کہ 11 تاریخ کو جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جائیں گے. اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، لیکن پورا زور لگائیں گے نمبر پورے کرنے کے لیے. اور پھر 10 تاریخ کو ریکنفرم یہ کیا گیا فیصلہ. میں اپنے وہ کوارڈینیٹرز ہم نے 9 لگائے ہوئے تھے، ان کو لے کر اور اسپیکر کو اور سینئر منسٹر کو لے کر 90 شاہراہ قائد اعظم چلے گئے. پھر ہماری فون کالز ہوتی رہی. ہماری جو اسیسمنٹ تھی اس اسیسمنٹ کے مطابق 2 لوگ جو تھے وہ تو ظاہر ہے پہلے جا چکے ہیں، دوست مزاری اور آپ کے وہ مسعود جو گئے تھے رحیم یار خان والے، اور 2 لوگ اس دفعہ ہمیں ہمارے مطابق جو ہے وہ نہیں آنا تھا انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے، مومنہ وحید اور خرم لغاری. تو واحد جو کل ہمیں سرپرائز ملی وہ تھی فیصل فاروق چیمہ کی. وہ واحد ایسا ایک نام تھا جس کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. باقی الحمدللہ ہمارے 177 میں سے 176 لوگ جو ہیں، جن 177 کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، توقع رکھ رہے تھے. میں سوال کچھ اور ہے اسد صاحب، اگر اجازت دیں میں یہ پوچھوں کہ ہمیں تو کہا جاتا تھا، کسی نے کہا 12 ٹوٹ گئے، کسی نے کہا 14 ٹوٹ گئے، بڑے شیورٹی کے ساتھ یہ فگر دیے جاتے تھے. آپ کو کبھی لگا کہ آپ کے 8 لوگ ٹوٹ گئے ہیں یا 9 لوگ ٹوٹ گئے، کوئی رابطے میں نہیں ہے، کوئی ڈاجی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ میں تو آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں نا، میں تو آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں کہ صرف 2 لوگ تھے جو ہمارے خیال میں نہیں آنے تھے کل، اور وہ خرم لغاری اور مومنہ وحید تھی. اور یہ پچھلے کوئی ہفتے 10 دن سے یہی 2 نام تھے. باقی جو ہے جن لوگوں کو کہا جاتا تھا، جن کے نام لیے جاتے تھے، ہمیں اعتماد تھا وہ آئیں گے. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں جو سرپرائز ملا کل وہ صرف ایک نام کا تھا. سو آپ کو یعنی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو 10 دن پہلے بھی یہ پتا تھا کہ 186 تو آپ کے پاس ہے ہی ہیں، 187 کا فگر آپ رکھے بیٹھے تھے، یا آپ کو لگتا تھا کہ اس میں سے لوگ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ اسی لیے تو ہم نے ایک ہفتے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ 11 تاریخ کو تاریخ بھی طے کی گئی، 11 تاریخ کو ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے. لیکن ظاہر ہے جس قسم کے پریشر کریٹ کیے جا رہے تھے، جتنا پیسے کی آفرز ہو رہی تھیں، تو یہ حتمی طور پہ تو اسی وقت پتہ چلنا تھا جس وقت فلور پہ لوگوں نے آنا تھا. لیکن ہماری کیلکولیشن کے مطابق ہمارے 177 لوگ موجود تھے ہمارے ساتھ. ویسے ایک ثانوی سا سوال ہے، کل بھی بیٹھ کے ہم جب لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے، ظاہر ہے یہ خبر ایک بریکنگ نیوز کے طور پر آئی کہ اعتماد کا ووٹ تحریک انصاف لینے لگی. اس وقت تک کہیں لوگوں کو پتا نہیں تھا. آنیسٹلی ہوتا نا کہ کبھی بھی لے سکتے، نون والے تو یہ کہہ رہے تھے کبھی بھی لے سکتے، لیکن کل کی خبر جب آئی تو ہمارا یہ خیال تھا ہو سکتا ہے کئی دفعہ عموماً لوگوں نے جب ڈیلیں بنائی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے پاس رہیں گے تاکہ آپ ان کو پریشرائز نہ کر سکیں، لیکن آخری ٹائم پہ نکل جائیں گے کہ دیکھیں جی ہم جا رہے ہیں. کوئی ایسا شک لگا کسی ٹائم کہ کوئی نکل بھی سکتا ہے یہاں سے؟
نہیں کوئی جیسے میں تو پہلے آپ کو بول چکا ہوں نا، لیکن آخری جو ٹیسٹ تھا جب کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا، وہ عمران خان صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی نا، اور خان صاحب نے وہ تقریر جو بھی آپ سنا رہے تھے کہ میں یہ ریڈ لائن کو مٹا کر دکھاؤں گا، وہاں پر جو انہوں نے اینڈنگ کی، تو اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا اور ان کو بتایا کہ جی ووٹ آج ہم رات لے رہے ہیں، نمبر آپ کے الحمدللہ پورے ہو چکے ہیں، تھوڑا سا آپ کو انتظار یہاں پہ کرنا پڑے گا، ظاہر ہے وہ ڈویژن کے اندر ٹائم لگتا ہے، تو اس وقت حتمی طور پہ ایک فارمل اعلان کیا گیا کہ ہم ووٹ لینے جا رہے ہیں، اور اس کی جو قرارداد وغیرہ بھی جو بنائی گئی وہ بھی اسی کے ساتھ بنائی گئی، اس وقت بیٹھ کے بنائی گئی۔ اسد صاحب کے پی کے کی اسمبلی کب توڑیں گے؟ اب ظاہر اگلا سوال آپ سے، ساتھ ہی چلی جائے گی، ساتھ ہی چلی جائے گی، فرق ہوگا کوئی 24 گھنٹے کا ہوگا، لیکن ساتھ ہی چلی جائے گی، اور اس میں کوئی آپ کو پرابلم نظر نہیں آ رہی؟ ظاہر ہے وہ تو آپ کی اسمبلی ہے۔ قومی اسمبلی کے استعفوں کا، قومی اسمبلی کے استعفوں کے بارے میں کہا گیا کہ فردن جا کے استعفے دیے جائیں گے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں وہاں پر گئے تھے، مجھے اس دن کچھ ہوا تھا لاہور میں جس کی وجہ سے واپس آنا پڑا، تو میں تو نہیں جا سکا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے اور ان کے ساتھ، نہیں شاہ محمود قریشی بھی نہیں جا سکے تھے، میں اور شاہ محمود قریشی دونوں ہم نہیں جا سکے تھے، اسد کیسر صاحب گئے تھے ایک ڈیلیگیشن لے کے، ان کی اسپیکر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور وہاں پر کوئی حتمی فیصلہ ہو نہیں سکا، یعنی کوئی ایسی چیز جس کے اوپر اتفاق رائے ہو کہ کیا پروسیس یوز کیا جائے گا، تو اس کے بعد ہم نے تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ آئی سی ایم میں فائل کی جائے، کیس آلریڈی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اسی کے اندر ایک آئی سی ایم میں فائل کی جائے، ایک ایڈیشنل اپیل فائل کی جائے، تاکہ کورٹ کے رستے جو ہے ہم اس کو ریزگنیشنز کو پھر ہم اپنے استعفوں کو منوا سکیں۔ یہ بڑی بات چل رہی ہے کل سے، رانا صاحب نے بھی یہ کہا، میں نے مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھا کہ یہ حلف لیا گیا اور حلف دیا گیا کہ اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، کاف لیگ کے 10 اراکین جنہوں نے ووٹ دینا تھا۔ آپ کی کانوں سے یہ بات گزری، کی نظر سے گزری؟ ظاہر آپ لوگ ان سے مل رہے ہوں گے اسمبلی ہال میں بھی، جب میری آپ سے بات ہوئی آپ نے کہا لوگ یہ چاہتے تو ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے، لیکن اس پر کسی کو شک نہیں کہ اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کر دیں گے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ کیا یہ بات آپ کو پتا چلی کہیں سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اور میں انفیکٹ کسی کو میرے ساتھ جو بیٹھے تھے پوائنٹ آؤٹ بھی کرایا ہے، میں نے کہا آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے شک کیا چودھری پرویز الہی کریں گے نہیں کریں گے، اور وہ کتنے زبردست اسپرٹس میں اس وقت، اور ان کو پتا ہے کہ اس سے اعتماد کے ووٹ کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا، اور بڑا زبردست ان کا سینس آف ہیومر بھی کل رات کو کام کر رہا تھا، بہترین جوکس بھی کر رہے تھے، بالکل ریلیکس تھے، اور ان سے میں نے پوچھا بھی، میں نے کہا جی ریزولوشن وہ آپ نے دیکھ لی؟ انہوں نے کہا جی دیکھ لی، میری علی ظفر سے بھی بات ہوگی، بہترین ہے، تو فرسٹ مجھے کوئی شائبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس طرف ریلکٹنس نظر آ رہی ہے۔ اور جب آپ نے ظاہر کل رات کی میٹنگ کا ہی پوچھ لیتا ہوں، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ پھر اسمبلیاں کو تم تحلیل کرو گے، کو پوچھا انہوں نے یا آپ نے ان کو بتایا؟ کل رات کو میری اس کے اوپر بات ہوئی مونس سے، مونس اور میری بات ہوئی، اور انہوں نے وہی پوچھا، اور میں نے کہا کہ جی فوری طور پر کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے کہا تھا کہ کل میٹنگ جو ہے وہ چودھری صاحب اور خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے اندر جو ہے بالکل ایگزیکٹ تفصیل طے ہو جائے گی، لیکن ہمارا فیصلہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے، فوری طور پر کرنا ہے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بھی مجھے بتایا، میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات ہوئی کاف لیگ کے اندر کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر لیں جلدی، کیونکہ اب ظاہر اسمبلی تحلیل ہو جانی ہے، پھر مسئلہ ہوگا، تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ عمران خان برا نہیں کرے گا۔ کیا یہ بات آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کی گئی؟ کیا بات ہوئی ہے سارے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں؟ جی بالکل، انفیکٹ آج پرویز خٹک کی ان سے ملاقات ہوئی پرویز الہی کے ساتھ، اور پرویز خٹک نے خود یہ ایشو ریز کیا کہ جی وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کی بات کر لیں، تو پرویز الہی نے کہا کہ یار میں ابھی اس وقت بات کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں کوئی بارگیننگ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اچھا کریں گے ہمارے ساتھ، تو ابھی میں نہیں بات کر رہا، پہلے تحلیل کر لیں اس کے بعد ہم بات کر لیں گے، مجھے اطمینان ہے۔ سو ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے نہیں ہوئی ہے؟ ابھی طے نہیں ہوئی، دو ویسے میٹنگز ہوئی، بڑا دل دکھایا پرویز الہی صاحب نے، اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیے بغیر آپ کے ساتھ چل پڑے اس طرح، سو ہی از، اس کا مطلب از اٹ لو اور از اٹ لیک آف آپشنز؟ اس میں دو چیزیں میں کہوں گا، ایک تو ان کا جو ہے ان کی جو ماضی بھی ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ جب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پھر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں،
اور وہ کنسسٹنٹ رہتے ہیں. اس وقت ہماری ایک اہم ایشو کے اوپر ان کے ساتھ اتفاق رائے نہیں ہے, اور وہ جنرل باجوہ ہیں. آپ نے دیکھا ان کا سٹینڈ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ تھے, اور وہ جنرل باجوہ کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک دفعہ جب پوزیشن لیتے ہیں, ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک تو یہ اصولی سی بات ہے, اگر آپ کو خیر آپ کو یاد نہیں رہا ہوگا, جب یہ حتمی فیصلہ ہوا نا کہ ہم نے ساتھ چلنا ہے, تو مونس آئے تھے, پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ ہوئی تھی, میں پرائم منسٹر اور مونس ہم ساتھ بیٹھے تھے, اور وہاں پہ یہ طے ہوا کہ جی ہم نے بالکل ساتھ چلنا ہے. اور مونس نے باہر نکل کے ٹویٹ بھی یہی کی تھی کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ جس کے ساتھ کھڑے ہو تو پھر ساتھ رہو. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ بنیادی طور پہ پی ایم ایل کیو پنجاب کی سیاست کرتی ہے. پنجاب کی ہوا تو دیکھیں آپ اس وقت کیا چل رہی ہے. کیا اس ہوا کے اندر سیاسی طور پہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کریں گے یا عمران خان کے خلاف؟ اور دوسری وہ ظاہر ہے ان کا جو ماضی ہے شریف خاندان کے ساتھ, وہ کس طریقے سے ٹرسٹ کر سکتے ہیں شریف خاندان کو؟ اور یہ جو ممبران نے ووٹ نہیں ڈالا ان کے خلاف تو کاروائی ہو رہی ہے, یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں. آپ لوگوں نے آج اعلان کر دیا شاید. میں نے میسیجز بھیج دیے تھے جی, جو ہمارے تنظیم کے لوگ ہیں جنہوں نے شو کاز نوٹسز ایشو کرنے ہیں, ان کو میں نے آج ہی ریجنل پریزیڈنٹس کو میسج کر دیے تھے کہ آپ پلیز شو کاز نوٹسز ایشو کریں اور اس کا پروسیجر سٹارٹ کریں. یہ بتائیں کہ طارق چیمہ صاحب کے نیچے جو 2 ایم پی ایس تھے, آج مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا وہ تو ہمارے ساتھ تھے, وہ آپ کے پاس کیسے آئے باولپور سے؟ ان سے بولیں کہ یار آپ کتنی دفعہ سرپرائز ہوں گے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. حالانکہ کو سمجھ آنی تو چاہیے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. دیکھیں کاشف, ایک تو شاید روایتی سیاستدان, اور ہماری پارٹی کے اندر بھی روایتی سیاستدان ہیں, ان کو تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ری ڈیفائن ہو گئی ہے پچھلے 9 ماہ کے اندر. عمران خان نے اس پوری سیاست کے پیراڈائم کو ہی ری ڈیفائن کر کے رکھ دیا ہے. وہ لوگ جو ایک ٹیلی فون کال کی مار ہوتے تھے, وہ اب دھمکی بھی آ جائے تو اس کو بھی برداشت کرنے کو تیار ہے. تو اس وقت جو زمینی حقائق ہیں جس کی وجہ سے اتنی سخت پریشانی ہے کہ کسی طریقے سے تحلیل نہ ہو اسمبلیاں اور الیکشن کا نہ سامنا کرنا پڑے, وہ حقیقی اگر آپ زمینی حقائق جو اگر آپ دیکھیں گے تو سیاستدانوں کے فیصلے آپ کو بہت زیادہ تعجب نہیں ہوگا اس کے اندر. یا خصوصاً جو حلقے کی سیاست کرتے ہیں ان کا فیصلہ شاید تھوڑا سا ہلکے کی ہوا دیکھ کر, حالات دیکھ کر, یہ بات ٹھیک ہے وہ کسی طرف بھی جائے. آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے فخر سے ایک دفعہ ایک تقریب میں کہا تھا کہ نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے, جب پنجاب اسمبلی, جو معافی چاہتا ہوں قومی اسمبلی میں, وہ جب سندھ ہاؤس میں لوگ گئے تھے وہ نون لیگ کا ٹکٹ لے کر گئے تھے, ان کو لگتا تھا کہ اگلا ٹکٹ نون لیگ کا ہے جس پر الیکشن جیتا جا سکتا ہے. یہ بتائیے اسد صاحب, ویسے وہ آپ نے کہا دھمکیوں کے باوجود لوگ کھڑے رہے, اس سائڈ پر آؤں گا کیونکہ آپ کے ذرا سا ایک کوئکلی اس کے اوپر کامنٹ کر دوں. کاشف چھوٹا سا کامنٹ, دیکھیں اس وقت آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اپنے پیک پر نہیں تھی, لیکن آپ ذرا فروری مارچ کے اوپینین پول دیکھ لیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون برابر تھی اس وقت. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت مسلم لیگ نون سے 2 گنا زیادہ ہے. تو موازنہ اگر اس وقت ان کو لگ رہا تھا ٹکٹ بول رہا ہے تو پھر تو بول نہیں رہا, پھر تو پتہ نہیں ڈھول بجا کے بول رہا ہے اس وقت. ٹھیک, یہ بتائیے گا اسد صاحب, اس سے پہلے آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی ہے اس سارے پنجاب افیئر میں؟ میں اس کا جواب آپ سے لوں گا ذرا آگے چل کے, یہ سوال ہولڈ کر کے رکھوں گا آپ کے لیے تھوڑی دیر, تھوڑا ٹیز بھی کریں نا آپ کو, سوکھا طور میں تھوڑی دے دیں گے سارا کچھ. واٹ ڈو یو تھنک, کتنے چانسز ہیں کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا 2 صوبوں میں الیکشن ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اب جو ہے جتنی بھی انہوں نے ریزسٹنس کی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو آگے لے جائے, وہ بالکل ان کے پاس سپیس ختم ہوتی جا رہی ہے, اور میرے خیال میں تو پاکستان اب جنرل الیکشن کی طرف جائے گا. ظاہر ہے میرے یہ کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے تجزیہ پوچھ رہے ہیں تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان اب جنرل الیکشن کی طرف جائے گا. میں پھر کے کہوں گا کیونکہ آج نون لیگ کا کیمپ کی طرف کافی میں نے کالیں گھمائی ہیں, ان کا بھی یہ سجیسٹ کیا گیا ہے میاں صاحب کو کہ اب الیکشن دیکھیں, آپشنز, sometimes there are options, you have space to maneuver. Maneuvering space ختم ہوگی سر, اب الیکشن میں تو جانا پڑے گا. کسی نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ ہم 15 سیٹوں کے ساتھ بھی اسمبلی میں تھے, کیا ہو جائے گا, کتنی سیٹیں چلی جائیں گی, تو الیکشن میں جانا چاہیے. کیا کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ, پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ؟ کسی نے آپ کو کوئی ابھی تک انگیج کرنے کی کوشش کی ہو کہ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اب تو ظاہر ہے گھنٹوں کی بات آ گئی ہے سامنے. نہیں, رابطہ تو کوئی نہیں ہوا. ہم پچھلے 3 دن آمنے سامنے بیٹھے رہے, دوسری سائڈ پہ گیلریز میں
رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ بیٹھے ہوتے تھے اس طرح میں ہوتا تھا, ہمارے دوسرے کالیگز ہوتے تھے, لیکن نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے. دیکھیں پنجاب کی سیاست, آپ سیاست سمجھتے ہیں صرف ایز اے جرنلسٹ نہیں, ویسے بھی آپ گراس روٹ سیاست سمجھتے ہیں. آپ سوچیں کہ پنجاب کے اندر ابھی الیکشن ہو جائے گا اور تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کے آ جائے گی. میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میجورٹی تحریک انصاف کی آ جائے گی. اس کے 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 5 مہینے کے بعد ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے MNA کی سیٹ کا. نیچے لوگوں کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کی صوبے میں حکومت 4.5 سال ابھی چلنی ہے. وہ تو بیچارہ اس مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑنے والا تو MNA جو ہے وہ اس کو تو آپ ہاتھ باندھ دیں گے مقابلے کے لیے. تو اس وقت اگر وہ سیاسی طور پہ فیصلہ کرے, پیور سیاسی فیصلہ, تو ان کو جنرل الیکشن میں جانا اس وقت سوٹ کرے گا. یہ بتائیے, آپ کہہ رہے کہ سوٹ کرے گا, لیٹس سی, اور الیکشنز کا بھی ظاہر ہے الیکشن والے دن پتا چلے گا کہ کون کتنی سیٹیں اور کتنی میجورٹی نکالتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا بڑا آپ کالز دیتے رہیں ان کو, اپنا کردار ادا کریں, ملک ڈوب رہا ہے, معیشت کا یہ ہے وہ ہے, ان سے رابطہ ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ آئیں لیٹس سٹ ڈاؤن, کو بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی بالکل بھی کچھ نہیں. پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہو اور انہوں نے آپ کو بتایا؟ نہیں, پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ان کی ایک آئینی عہدہ ہے, اس عہدے کی مناسبت سے تو ان کی شاید ضرور بات چیت ہوتی ہوگی, لیکن کوئی صدر صاحب کی طرف سے اس ضمن کے اندر ہمارے پاس کوئی اپڈیٹ ہے پچھلے چند ہفتوں میں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر آئی ہے سارے افیئر میں, یہ جو کل ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کسی کو کہا, میں نے سنا ہے کہ کسی نے صدر صاحب کو کہا ہے, صدر صاحب نے کسی کو کہا ہے. صدر صاحب جو ہیں وہ ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں, وہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, وہ تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں, وہ تحریک انصاف کے گراؤنڈ پہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوتے. ہم گراؤنڈ پہ ہیں, ہم رابطے میں ہیں, اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی, پنجاب میں تو یہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات تھی نا, خیبر پختونخوا میں تو ابھی فوری طور پہ کچھ نہیں ہے, لیکن دونوں صوبوں میں ہمارے MPA اور ہمارے MNA بہت بڑی تعداد میں یہ بتا رہے ہیں کہ رابطے بھی کیے جا رہے ہیں, اور ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ کیوں ان کے لیے تحریک انصاف کے ساتھ چلنا جو ہے شاید ان کے بہتر انٹرسٹ کے اندر نہ ہو. یہ بھی نئی میں نے ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ پہلے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بہت بات جو ہے بڑے اچھے طریقے سے پیار محبت کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. اب پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر کچھ ہم نے سنا ہے کہ شاید صرف پیار محبت کی بات چیت نہیں ہو رہی. یہ ہمیں بتا رہے ہیں لوگ. کیا میرے پاس کوئی کال آئی ہے؟ میرے پاس تو کال نہیں آئی ہے, لیکن ایک نہیں 10-12 نہیں, درجنوں ہمارے لوگ جو ہیں وہ دونوں صوبوں کے اندر ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر ہے الیکشنز کی تیاریاں, آج MKM بھی اکٹھی ہو گئی, آپ حیدرآباد میں ظاہر ہے اس پوری جو 15 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے, یہ ڈیولپمنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو MKM اکٹھی ہو گئی؟ اچھا, یہ بھی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کراچی میں لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں, تو عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ مرضی کی شادی نہیں ہے, یہ ایک جبری شادی ہے, اور ساتھ ہو نہیں گئے ہیں, ساتھ کیا گیا ہے. یہ عمومی تاثر گراؤنڈ پہ اس وقت یہ ہے. اور جس طریقے سے بلوچستان میں آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو آپ کو خبر وہ دے گا, جس سیاستدان سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ کہے گا جی وہاں تو ہوا یہ ہے کہ BAP والوں کو پیپلز پارٹی کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو یہ ساری KP کے اندر جو ہے JUI کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور ڈفرنٹ علاقوں کے اندر ڈفرنٹ وہ چیزیں ہیں. ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک نئے گروپ, ایک پارٹی یا ایک گروپ کی ایمرجنس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو چاروں طرف سے اس وقت جو ہوا چل رہی ہے, وہ ہوا جو ہے وہ ایک پرانا پلے بک جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا, اسی کی ہوا چلتی بھی نظر آ رہی ہے. تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے یہ پلے بک جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ماضی میں تو آپ کے حق میں بھی استعمال ہوئی اور وہ کامیاب بھی ہوئی ہے ٹائم اینڈ اگین. آپ کو کیا لگتا ہے اس دفعہ ڈفرنٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو آپ کی میری بات چیت ہر دفعہ ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے حق میں استعمال ہوئی ہے, مختلف علاقوں میں مختلف پارٹیوں کے حق میں استعمال ہوئی ایک ہی وقت کے اندر. اس کے اوپر میری اور آپ کی رائے میں شاید اختلاف ہے, لیکن مقابلہ کیسے کریں گے؟ کل کر کے دکھایا ہے نا.
जुलाई 17 को भी करके दिखाया था, 16 अक्टूबर को भी करके दिखाया, कल भी करके दिखाया। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है, हमारे कोई आलमी ताकत जो है हमारे पीछे नहीं खड़ी, हमारे पास हराम का पैसा नहीं है, हमारे पास तो एक ही हथियार है, वो अवाम की ताकत है। और अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो गए। सारी ये प्लेबुक की जो मसला पैदा हो गया है, और क्यों एक नई प्लेबुक की अब जरूरत है, उम्मीद है कि लोगों को ये समझ में आए कि ये पुरानी प्लेबुक नहीं काम कर रही, क्योंकि कौम फैसला करके बैठ गई है, वो खड़ी होगी इमरान खान के साथ। और जो खौफ भी था, वो खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता निकलता चला गया लोगों के। अब वो अननोन नंबर से कॉल आती है तो उस पर भी लोगों के घुटने कांपना नहीं शुरू हो जाते। चलें, अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, वरना छोड़े, घुटने कांपते हैं, ये जाने दें, लोगों को जहाजों से भी उतार लिया जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, वो हो जाता है, बड़े बड़े लोगों के काम जाते हैं। एक सेकंड, नो, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जबरी तौर पर उठा ही लिया जाए, उठाने की कैपेसिटी है, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन काशिफ, जितना प्रेशर था, कल 186 बंदा ना होता अगर पाकिस्तान की पुरानी प्लेबुक के मुताबिक काम हो रहा होता। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले ये बताएं, एक तो आपको एतमाद का वोट लेने का गवर्नर ने कहा आपने ले लिया, ज़रा सिंध के हालात बदले हैं, कराची के हालात बदले, प्रेसिडेंट साहब को सोच रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से एतमाद का वोट लेने का कहें? देखिए, इस वक्त एमक्यूएम जो है बड़ी जोरदार आज स्टेटमेंट दे रही है। आज फारूक सत्तार ने बोला कि हमें तो वफाकी हुकूमत से निकल जाना चाहिए। वो और बात है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उनको टोक दिया कि आप पॉलिसी बयान ना दें, लेकिन बिल्कुल एमक्यूएम के अंदर बातचीत हो रही है। वैसे भी आपको पता है कि एमक्यूएम की सियासत में जो है ना, वो 4 साल इक़्तिदार के अंदर रहें, सारे बेनिफिट्स लें, इलेक्शन से 6-8 महीने पहले निकल जाएं, और आप अपने आप को अगले इलेक्शन के अंदर एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर ले जाएं। ये भी उनकी भी पुरानी प्लेबुक है, वो भी अब काम नहीं कर रही, लेकिन ये सब अपनी पुरानी प्लेबुक ही नहीं कोई बदलने को तैयार। तो बिल्कुल वल्नरेबल है। आपको पता है कि बिल्कुल छोटी सी मेजॉरिटी है उनके पास। अगर सिर्फ एक एमक्यूएम निकलती है, गवर्नमेंट गई, एक बीएपी निकलती है, गवर्नमेंट गई, तो वल्नरेबल है, बिल्कुल है। एतमाद का वोट लेने का कहेंगे सदर? ये बात हुई है? हो सकता है, कहे, हो सकता है, मुमकिन है। मैं तो बोल रहा हूं ना कि वल्नरेबल, यानी एक हुकूमत ऐसी कील कांटे के ऊपर है, इंतहाई गैर मकबूल। आपने भाई वो सर्वे देखा है भी जो लेटेस्ट हुआ है? कभी तारीख के अंदर देखा है कि वजीर आजम हो एक मुल्क का, पाकिस्तान के अंदर, शहबाज शरीफ साहब, सवाल यह था कि कौन बेहतरीन लीडर है जो पाकिस्तान को इस बुरान से निकाल सकता है? 56% ने कहा इमरान खान। शहबाज शरीफ को कितने लोगों ने कहा? सिफर यार, और उसके बावजूद वो कुर्सी पे चिपटे हुए। तो मेरे ख्याल में एतमाद का वोट तो मांगना चाहिए इनसे। नहीं, हो सकता है उस पर लिखा हो कि कौन बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, उस पर शायद उनके नंबर ज्यादा हो। लीडर तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज है। अच्छा, ये जो मिथ बनी थी ना भाई, ये सारी मिथ उड़ चुकी हैं। ये जो है ना, सर इतने पैसे ले आए और क्या करें? एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ, एडे पैसे ले आए उधर से जाके 10, 12, 11 अरब डॉलर ले आए यार, और क्या करें? अल्लाह गनी, डोंट टेल मी कि आप वो कहानी खरीद ली, उधार लेके ही आए हैं, पर ले तो आए। और भाई ये वर्ल्ड बैंक का कब पाकिस्तान में एनुअल प्रोग्राम नहीं होता था? इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का कब नहीं होता? वो नॉर्मल 3 ईयर प्रोग्राम जो होते हैं, उनके नंबर जोड़े, उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा आ गया। कर्जा भी कोई नया नहीं है, बीच में कोई 1-2 बिलियन डॉलर एडिशनल मिल रहे हैं, बट नया कर्जा है। पहले भी कर्जा लेते। 31 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान को इस साल जरूरत है। उस 31 अरब डॉलर में से 2 अरब डॉलर आ गए, बड़ी गल है। हाँ ठीक है। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू कर रहे थे असद उमर साहब। कल की एतमाद का वोट लेने के बाद आज असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत परवेज इलाही साहब ने कर दिए हैं। अब देखते हैं कि आगे अगले 24 से 48 घंटे में क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, 2 लीगल सवाल आपसे पूछने हैं। एक तो ये जो समरी जिसको कहा जा रहा है, इसके ऊपर ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, ये काफी है असेंबली तहलील करने के लिए? कि मेरी नजर में काफी है। अगर गवर्नर साहब को इस हवाले से कोई सवाल हो, कोई इबाम हो, तो वो फोन उठाएं, पूछ लें। वजीर आला साहब मौजूद हैं, वो इस एडवाइस पे, अपने मशवरे पे कायम हैं। उन्होंने तो इस हवाले से नहीं कुछ कहा कि ये मैंने नहीं दिया या ये मेरी मर्जी के बरखिलाफ है। तो यहाँ कोई एक इबाम पैदा करना मेरा ख्याल है बिल्कुल एक बचकाना बात हो। ठीक, अब असल सवाल, ज़रा 2 असेंबलियां तहलील करने का फैसला हो गया है। अगर कोई तुल जाए कि इंतखाबात मुलतवी करने और कोई लीगल लकूनाज निकालने हैं, आपके ख्याल में कोई रास्ता है ये काम करने का?
देखिए वो आइन के साथ खेल होगा, खेल हमारे मुल्क में होता रहा है आइन के साथ, उसकी तो बहुत लंबी तारीख है, लेकिन आइन की रूह के मुताबिक और आइन के मतन के मुताबिक मेरी नज़र में कोई तरीका नहीं है। 90 दिन में इंतखाबात होने हैं असेंबली की तहलील के बाद, जब असेंबली अपनी पूरी मुद्दत से पहले तहलील कर दी जाए, वरना 60 दिन होती हैं अगर मुद्दत पे वो तहलील हो। तो अब 90 दिन के अंदर जो कुछ भी करना है, इलेक्शन की तैयारी करनी है, कोई और अगर अमल करना है इलेक्शन कमीशन ने तो वो करे। ये कहा जा रहा है कि जी सेंसस नहीं हुआ, लेकिन सेंसस की वजह से इलेक्शन नहीं रुकते, इलेक्शन का एक अमल जारी रहता है। जो भी आखिरी सेंसस था उसकी बुनियाद पे हल्का बंदी होगी और हो चुकी है, और इस वक्त कोई अमर मुझे माने नजर नहीं आता इलेक्शन की राह में। इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं कि हल्का बंदी भी आपके ख्याल में कोई वजह नहीं है? नहीं है, वो कर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने हल्का बंदियां की हैं, ऐलान किया पिछले साल उन्होंने कि चूंकि इलेक्शन 2023 में होने हैं इसलिए हम हल्का बंदियां करेंगे। उस पर उन्होंने लोगों से आराम मांगी, ऑब्जेक्शन सुनी, कई दिन हम पेश होते रहे इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ हल्का बंदियों के हवाले से, और ये हल्का बंदियां हो चुकी हैं। उनके खिलाफ अब कोई पिटिशनें अपीलें चल रही हैं, लेकिन वो भी अगले चंद हफ्तों में तय हो जाएंगी। आखिरी सवाल 20 सेकंड है। क्या कोर्ट ये मुमकिन है कि कहें कि जी क्योंकि 4-6 महीने बाद इलेक्शंस होने हैं तो सारे इलेक्शन एक अगर मरकज अपनी तहलील नहीं करता, सिंध तहलील नहीं करता, तो ये इकट्ठे ही कराते हैं, इसको फिर चला लें या गवर्नर राज लग जाए, ये मुमकिन है? नहीं, ये सब आइन से इनहराफ होगा। बहुत खुश उस्लूबी से आइन के मुताबिक अमल हुआ है। वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लिया, उसके बाद असेंबली तहलील कर दी। आइन अब कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। कोई तसव्वुर नहीं है हमारे आइन में